अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ जी डियर स्वीट लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जनाब आज आपको आवाज़ काफ़ी जानदार किस्म की सुनाई दे रही होगी। तो इसकी वजह ये है कि मैं अपने घर वापस आ चुकी हूँ और पहले जो है मैं सुबह सुबह रिकॉर्डिंग करती थी जब सब सो रहे होते थे। तो दबी दबी सी आवाज़ में रिकॉर्डिंग करती थी ताकि दूसरों की नींद जो है वो ख़राब ना हो। लेकिन फिर भी कितनी ही कोशिश की जाए आवाज़ तो बाहर जाती ही है। सरगोशियों में तो आपको कहानी नहीं सुना सकती थी मैं। बहरहाल अब मैं वापस आ चुकी हूँ और कोशिश करूँगी कि जो है वो पहले भी आपको जो है वो नागा तो नहीं होता रहा, डेली एपिसोड मिलती रही है, लेकिन हाँ ड्यूरेशन जो है वो थोड़ा सा कम रहा। तो अब इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि ड्यूरेशन जो है वो मैनेज कर सकूँ और आप लोगों को है थोड़ी सी जो एक्स्ट्रा ड्यूरेशन की एपिसोड सुनने को मिलती रहे। तो बढ़ते हैं कहानी की जानिब और इसे जल्दी से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ये नावल काफ़ी लंबा हो गया है और अभी इसके हैं कम से कम भी 300 पेज अभी बाकी हैं, तो बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला, 40 एपिसोड तक तो जाएगा ही। बढ़ते हैं कहानी की जानिब। कहानी का नाम है मेरा सारा ज़ंग उतार दो। मुसन्निफ़ा है अफ़शा आफरीदी और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 33। रिदा से मिलने वाले नंबर पर उसने कई बार कॉल किया मगर जवाब नदारद था। रिदा ने भी कई मरतबा एसएमएस किए तो कभी वाइबर और व्हाट्सएप पर मैसेजेस भेजे मगर किसी का भी जवाब नहीं आया। शादी में सिर्फ 2 हफ्ते रह गए थे। आसिफ की खैरियत की इतला के बायस घर वालों के दिल उदास होने के बावजूद मुतमईन ज़रूर थे। रिदा ने आसिफ की फूफी से बात की तो उन्होंने भी यही बताया कि उनके पास भी आसिफ की कॉल आई थी जिस पर उसने ना सिर्फ अपनी खैरियत से मुतला किया बल्कि शिराजी विलास से चले जाने की भी खबर दी। वो खुद बहुत परेशान और पशेमान थी। रिदा के किसी सवाल का उनके पास जवाब नहीं था। इसी तरह रिदा के पास भी उनके किसी इस्तफसार का कोई जवाब ना था। ताहम सायरा शिराजी ने उन्हें खूब खूब सुनाई थी। वो क्या कहती खामोश ही रहीं। अलबत्ता इस सब से इतना ज़रूर हुआ कि शिराजी विलास में किसी हद तक सुकून और इत्मीनान उतर आया, सिवाय सायरा शिराजी के जिन्हें किसी पल चैन नहीं था। कोई बेकली सी बेकली थी। यही वजह थी वो अपनी हमदमो हमसाज अफरोज़ा से दिल की बात करके दिल हल्का कर लेती थी। इस वक्त भी उनसे ही बात कर रही थी कि यकदम वो रो दी। ये सब क्या हो गया अफरोज़ा? रिदा ने क्या सोचा था, क्या चाहा था और क्या पाया है? मेरी नाज़ों पाली बेटी की ऐसी स्याह नसीबी। दादी के कहने से वो मिमी के कमरे में दूध रखने आई थी कि उनकी गिरियावज़ारी सुनकर दरवाजे पर ही ठिठक गई। यही वजह थी कि मैंने उसके लिए अकरमा को चुना था। आसिफ तो यूं भी मेरी बेटी को छोड़कर चला गया है। ये सिला दिया है उसने मेरी बेटी की वफ़ाओं का। मगर इस घर में सबको ख्याल है तो दुर्रे मखनून का। मेरी रीता की किसी को फ़िक्र नहीं कि कल को उसका क्या होगा। एक डाइवोर्स लड़की की भला हमारे माशरे में क्या अहमियत होगी। उनके दिल का दर्द जैसे लफ्ज़ों से छलका पड़ रहा था। दुर्रे मखनून के दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया। तो क्या आसिफ भाई ने रिदा आपे को तलाक देने का फ़ैसला कर लिया है? मिमी रो रही थी या मामा आंसू बहा रही थी, उसके लिए फ़र्क करना मुश्किल था। उस पर रिदा का दुख, वो शशतर रह गई थी। शायद मामा भी मेरे दुख पर ऐसे ही रंजीदा होती होंगी। वो तो अपना दुख किसी से कह भी नहीं सकती होंगी। कैसे किसी को बताती कि उनकी जवान बेटी अगवा हो गई है। अंदर बैठी सायरा शिराजी उसके लिए सोफिया जाहिद थी। दूसरी तरफ से अफरोज़ा कुछ कह रही थी, इसलिए कमरे में खामोशी छा गई थी, जिसे ज़रा देर बाद सायरा की आवाज़ ने तोड़ा। नहीं नहीं अफरोज़ा, अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं रहा। मैं तो चाहती थी कि रिदा के ख़ानदान में ही शादी करूं। अम्मा ने कितने चाव से मांगा था उसे अकरमा के लिए कि बदनसीबी से ये आसिफ मेरी बेटी की ज़िंदगी में तारीख साया बनकर आ गया। हाँ है, काश मैंने उस वक्त हाँ कर दी होती। कैसी प्यारी जोड़ी बनती दोनों की। अकरमा जैसे एजुकेटेड लड़के के साथ रिदा कितनी खुश रहती। पछतावे के नाग उन्हें डस रहे थे। हाँ मगर किस्मत, आज अगर सोफिया जिंदा होती तो मैं उससे अकरमा को मांग लेती, जैसे मैंने उसे कल अपना हक सौंपा था। मुझे यकीन है कि वो आज अपना फ़र्ज़ ज़रूर पूरा करती। मगर अब मैं ये सब सिवाय तुम्हारे किसी से कह भी नहीं सकती। यकदम ही वो फूट फूट कर रो पड़ी थी। उनके कमरे की दहलीज पर खड़ी दुर्रे मखनून का दिल जैसे आग की लो पर रख दिया गया था। वो आंखों में तैरते आंसू गालों पर बहने से ना रोक सकी। मीमी खाला के जुमले थे या तीर सीधे दिल में बेवस्त हुए थे। हाथ में पकड़े ग्लास पर उसकी गिरफ्त सख्त हो गई। अंदर सायरा रो रही थी। उनका हर आंसू किसी तेजाब के कतरे की मानिंद उसके एहसास के कागज़ को जलाए जा रहा था। इससे ज़्यादा कि वो मुतहम्मिल नहीं हो सकती थी।
اس نے بے اختیار قدم پیچھے ہٹائے تھے اور بوجھل دل لیے واپس لوٹ گئی۔ گو کے قدموں کی آہٹ نہیں ہوئی تھی، مگر اس کے پلٹتے ہی سائرہ نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اس کا انک بلو آنچل ان کی نگاہوں سے اوجھل نہ ہو سکا تھا۔ ایک طمانیت بھری گہری مسکراہٹ نے آہستگی سے ان کے لبوں کا حصار کیا تھا۔ ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے انہوں نے اپنے سیل کو ان میوٹ کیا، جسے در مکنون کی آہٹ پاتے ہی انہوں نے میوٹ کر دیا تھا۔ دوسری طرف سے افروزہ ہیلو ہیلو پکار رہی تھی۔ ہیلو سائرہ، آر یو دیئر؟ یس آئی ایم۔ سوری، غلطی سے میوٹ ہو گیا تھا سیل، اطمینان سے کہتے ہوئے انہوں نے دونوں پیر بیڈ کے اوپر رکھ لیے اور تکیہ اونچا کر کے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا لی۔ افروزہ ان سے نہ جانے کیا کہہ رہی تھی جسے ان کا ذہن جذب کرنے سے قاصر تھا۔ اس وقت ان کی سوچ کا محور صرف در مکنون اور اس کا متوقع رد عمل تھا۔ اس نے وہ سب سن لیا تھا جو وہ اسے سنانا چاہتی تھی۔ سائرہ کے الفاظ نے اس کے اندر جیسے ادھم سی مچا دی تھی۔ جس وقت وہ بوجھل دل لیے اوپر آئی، دادی کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے لاشعوری طور پر نظر اکرما کے کمرے کی طرف اٹھی تھی۔ وہاں سدرا اور اکرما محو گفتگو تھے، اور پھر سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اس کے دل نے جیسے فیصلہ کر ڈالا۔ قدم بے اختیار اکرما کے کمرے کی جانب بڑھے تھے۔ جو ہی وہ اندر داخل ہوئی، سدرا اور اکرما نے حیرت بھری مسکراہٹ سے اس کا استقبال کیا۔ کیا میں آپ سے کچھ بات کر سکتی ہوں؟ اس نے براہ راست اکرما کو مخاطب کیا تھا، تاہم وہ ان دونوں کے مسکرانے پر کچھ کنفیوز ہو گئی تھی۔ ضرور، کیوں نہیں؟ سدرا نے شوخی سے کہا تو وہ پزل ہو کر اکرما کی طرف دیکھنے لگی۔ کہیے، میں سن رہا ہوں۔ اکرما اپنی بے ساختہ مسکراہٹ کو دبا کر بولا تھا، مگر وہ چند ثانیوں کے لیے سوچ میں پڑ گئی۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ سدرا بھابھی کے سامنے کیسے کہے۔ میرا خیال ہے در مکنون تم میری وجہ سے کانشیس ہو رہی ہو۔ سدرا اس دوران اٹھ کر اس کے پاس چلی آئی تھی۔ لہٰذا میں زیادہ دیر کباب میں ہڈی نہیں بنتی اور یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ ان کا معنی خیز انداز اسے بلش کر گیا تھا، تاہم وہ خاموش ہی رہی، جس پر سدرا باقاعدہ ہنس کر دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی اور پھر باہر جاتے جاتے فکرہ اچھالا تھا۔ کھلے دروازے میں ہی کہنا سننا ہو جائے گا یا باقاعدہ دروازہ بند کر کے کرنے والی بات ہے؟ شوخی ان کے لہجے سے عیاں تھی۔ در مکنون شرم کے باعث نظر نہ اٹھا سکی۔ سدرا اپنے پیچھے دروازہ بند کر گئی۔ بیٹھ جائیے در مکنون۔ وہ یوں ہی کھڑی رہی تو اکرما نے اسے پکارا۔ اسے اکرما کا لہجہ متبسم لگا تھا، جس پر وہ مزید سٹپٹا گئی۔ وہ سب کچھ جو سائرہ شیرازی کی باتیں سن کر سوچا تھا، لمحہ بھر کے لیے ذہن سے محو ہو گیا۔ اس نے کچھ گھبرائی ہوئی نظروں سے سامنے بیٹھے اکرما کو دیکھا۔ جو اس کے چہرے پر لکھا تھا اکرما سمجھ نہیں سکا۔ اگلے لمحے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، اور جو ہی اس نے ایک قدم در مکنون کی طرف بڑھایا، وہ جیسے ہوش میں آئی۔ بند کمرے میں وہ اس سے چند گز کے فاصلے پر تھی۔ کیا آپ یہ شادی نہیں روک سکتے؟ میکان کے انداز میں یہ سوال اس کے لبوں سے نکلا تھا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی تھی۔ اکرما اپنی جگہ جیسے ٹھٹک گیا۔ وجہ؟ اسے گہری نظروں سے دیکھتا وہ سینے پر بازو لپیٹ کر متوجہ ہوا۔ گو کہ اس کے نقوش میں نرمی تھی، مگر در مکنون کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ گھر میں آج کل بہت ٹینشن ہے۔ ریدا آپی اور میمی خالہ کی حالت دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ… اکرما کی گہری نگاہوں نے اسے جملہ مکمل نہیں کرنے دیا۔ وہ بری طرح نروس ہو گئی۔ کیا لگتا ہے آپ کو؟ یہ کہ ہمیں شادی کرنی ہی نہیں چاہیے یا ابھی نہیں کرنی چاہیے؟ اس کا جملہ بالآخر اکرما نے ہی سوالیہ انداز میں مکمل کیا تھا۔ خاص طور پر ہی اور ابھی پر زور دیا گیا تھا، جس پر وہ متذبذب ہو گئی۔ میرا مطلب ہے کہ آصف بھائی کی وجہ سے سب بہت اپسیٹ ہیں، اس نے گلا تر کر کے بمشکل کہا۔ پتہ نہیں کہاں ہے وہ لندن میں ہے، اور ریدا کو اس نے میسج بھی کیا تھا۔ آپ اگر صرف اس وجہ سے کہہ رہی ہیں تو یہ فکر اپنے ذہن سے جھٹک دیں۔ اکرما سے ملنے والی اس نئی اطلاع نے اسے اندر ہی اندر سہما سا دیا، تو گویا وہ واقعی ریدا آپی کو چھوڑ گئے ہیں اور انہیں طلاق۔ اس سے آگے اسے سوچا نہیں گیا۔ یوں بھی شادی کے لیے ہاں کہتے ہوئے آپ نے یہ تو بتایا نہیں تھا کہ نکاح کے لیے آصف کی موجودگی شرط ہے، لہٰذا اگر اصولی طور پر دیکھا جائے تو ہماری شادی ہو سکتی ہے۔ اب کے اس کے اڑے اڑے رنگ والے چہرے کو اکرما نے خاصی دلچسپی سے دیکھا تھا۔ گھنی مونچھوں تلے ہونٹوں پر بڑی دل فریب مسکراہٹ تھی۔ در مکنون ہونٹ کاٹتے ہوئے کچھ سوچنے لگی تھی، پھر بولی، مگر آصف بھائی کیا وہ واپس آئیں گے؟ انشاءاللہ وہ ضرور واپس آئے گا۔ اس کے چہرے پر درج تشویش کے باعث اکرما نے رسانیت اور یقین سے کہا تھا۔ اور اگر وہ نہ آئے تو ریدا آپی کا کیا ہوگا؟ ایسا کیوں سوچا آپ نے؟ آصف کیوں نہیں آئے گا؟ ریدا بیوی ہے اس کی۔ میرے خیال میں ان کے درمیان محض مس انڈرسٹینڈنگ یا غلط فہمی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائے گی۔
در مکنون کا لہجہ خدشوں سے پر تھا، جس کے باعث اکرما کے چہرے پر مسکراہٹ کی جگہ سنجیدگی چھا گئی۔ آخر آپ حالات اور معاملات کو مثبت نظر سے کیوں نہیں دیکھتی در مکنون؟ پلیز بی آپٹیمسٹک۔ اکرما کا اصلی نصیحت آمیز انداز اود آیا تھا۔ در مکنون محض ہونٹ کاٹنے لگی۔ اس کے کانوں میں ابھی بھی سائرہ شیرازی کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ کیا کسی نے کچھ کہا ہے آپ سے؟ کچھ تھا اس کے چہرے پر۔ اکرما نے بے ساختہ سوال کیا تھا اس سے، ایک کرید تھی لہجے میں۔ در مکنون نے بلا سوچے سمجھے سر نفی میں ہلا دیا۔ در حقیقت اس کا ذہن الجھ گیا تھا۔ ادھر سائرہ کس وثوق سے ردا کے مطلقہ ہونے کا ذکر کر رہی تھی، جبکہ یہاں اکرما کے انداز سے بھلا کی طمانینت ٹپک رہی تھی۔ وہ تذبذب میں پڑ گئی کہ کسے ٹھیک سمجھے، آیا جو اس نے سائرہ شیرازی سے سنا ہے اسے، یا جو اس وقت اسے بتایا جا رہا ہے اسے سچ مانے۔ لہٰذا اس سے پہلے کہ اکرما مزید کوئی سوال کرتا، وہ ایکسکیوز کرتی کمرے سے نکل گئی تھی، اور اس کے جانے کے ساتھ ہی اکرما کے چہرے پر چھائی مسکراہٹ بھی رخصت ہوتی گئی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی ایسے شہر جا رہا ہے جہاں محض سڑکیں ہی سڑکیں ہیں، راستے ہی راستے، کوئی پڑاؤ نہیں، کوئی منزل نہیں، کوئی گھر نہیں، ایک انجان سی بے سمت مسافت ہے گویا۔ عاصمہ، مومنہ اور مہران اسے ایئرپورٹ چھوڑنے آئے تھے۔ نازیہ بھی ساتھ تھیں۔ حسب توقع سرفراز وہاں موجود تھا۔ اس نے نازیہ خالہ سے کلثوم اور اس کے حالات کا ذکر کر دیا تھا۔ سرفراز اور وہ دونوں اتفاق سے بیک وقت وہاں موجود ہوئے تو اس نے ان دونوں کا تعارف کروا دیا۔ بس نازو خالہ، آپ یوں سمجھیں کہ کلثوم کی شادی کرا کر آپ ایک نہیں دو گھر بسائیں گی۔ ایک پھیکی سی مسکراہٹ سرفراز کی طرف اچھال کر اس نے کہا تھا۔ نازیہ مسکراتی اور پھر سرفراز سے کچھ دیر محو گفتگو رہیں۔ جلدی جلدی ملنے آیا کرنا زوی، میں منتظر رہوں گی۔ آسماں بہت حوصلے سے اس کا یوں جانا برداشت کر رہی تھی۔ آپ فکر نہ کریں آنٹی، یہ ضرور آیا کرے گا، اور جو نہیں آیا تو میں ہوں نا، کان سے پکڑ کر لائن حاضر کر دیا کروں گا۔ سرفراز نے زاویار کے کندھے پر ہاتھ مار کر بے تکلفی سے کہا تھا۔ کچھ تھا اس کے لہجے میں جس نے زاویار کے شعور کی کسی تہہ کو چھوا تھا، اور پھر ان سب کو اپنی واپسی کا یقین دلاتا وہ 3 سال بعد اسی شہر کی طرف گامزن ہو گیا جس نے اس سے بہت کچھ چھین لیا تھا۔ بیتی یادوں کی کرچیاں اس کے تصور کو لہو لہان کیے دے رہی تھی، اور اس لمحے اس نے تڑپ کر کسی ایسے معجزے کی دعا مانگی جو در مکنون کو اس کی زندگی میں واپس لے آئے۔ کبھی در مکنون نے میری واپسی کے لیے شاید ایسے ہی تڑپ کر مناجات کی ہوگی جب میں اسے ان درندوں کے حوالے کر آیا تھا۔ کیسے کیسے نہ اس نے مجھے پکارا ہوگا، کون کون سی بد دعا نہ دی ہوگی مجھے۔ جہاز کی سیٹ سے ٹیک لگا کر اس نے آنکھیں موند لی تھیں۔ دیکھ لو در مکنون، تمہاری کوئی بد دعا رائگاں نہیں گئی۔ زندگی کی ہر خوشی روٹ گئی ہے مجھ سے۔ جب تمہاری تباہی کی عوض یہ زندگی چنی تھی تب معلوم نہ تھا کہ کبھی کبھی زندگی موت سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ دادی نے اکرما کی سادگی والی شرائط پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، مگر سدرا اور زوہا نے روز ہی گھر میں لڑکیوں کو بلا کر ہلہ گلہ شروع کر دیا تھا۔ ردا بھی اس ہنگامے کا حصہ بن گئی تھی۔ کچھ تو آصف کی خیریت کی اطلاع نے ذہنی سکون عطا کیا تھا، اور کچھ وہ روتی بسورتی شکل بنا کر میمی کے غصے کو مزید دعوت نہیں دینا چاہتی تھی۔ اسی دوران زارا بھی شارجہ سے آ گئی تو رونق میں اضافہ ہو گیا۔ آنے جانے والوں کے خیال سے سائرہ بیگم نے بھی باطل نخواستہ ان تمام سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا۔ البتہ در مکنون کے سامنے اٹھتے بیٹھتے وہ کچھ یوں آہیں بھرتی کہ وہ احساس جرم میں مبتلا ہوئے بغیر نہ رہتی، اور اگر موقع مل جاتا تو اس کے کانوں میں بھی اکرما کے بارے میں کچھ ایسی باتیں انڈیلتی کہ وہ خود ترسی میں مبتلا ہوئے بغیر نہ رہ پاتی۔ اکرما کی خواہش کے مطابق شادی میں کوئی ہندوانہ رسم ادا نہیں کی جا رہی تھی، لہٰذا مائیوں وغیرہ کا کوئی سلسلہ نہیں رہا تھا۔ البتہ نکاح اور ولیمے کی تقاریب میں سب کو اپنے ارمان پورے کرنے کا کھل کر موقع دیا گیا۔ در مکنون کی ملبوسات، زیورات اور فرنیچر وغیرہ سب اکرما نے اپنے اکاؤنٹ سے خریدے۔ مظفر صاحب نے بہت چاہا کہ وہ بیٹی کے جہیز کے نام پر کچھ دے سکیں، مگر وہ راضی نہیں ہوا، بلکہ الٹا انہیں شیرازی ولاس کا نچلا پورشن واپس سیف کے نام کرنے کو کہا تھا اس نے۔ پلیز چچا جان، میری بات پر ٹھنڈے دل سے غور کریں۔ آپ در مکنون کو سیکیورٹی دینا چاہتے تھے نا، شیرازی ولاس کا حصہ بنانا چاہتے تھے۔ وہ میری زندگی کا اہم ترین حصہ بننے والی ہیں، لہٰذا ان کی فکر اللہ کے بعد مجھ پر چھوڑ دیں پلیز۔ جو میرا ہے وہ سب در مکنون کا ہے۔ اس نے انہیں واضح الفاظ میں سمجھایا تھا، مگر مظفر صاحب بھی کیا کرتے، باپ تھے، زندگی میں اسے انہوں نے دیا ہی کیا تھا جو اس بار قدم پیچھے ہٹا لیتے۔ سائرہ سے آج تک اسے اس کا جائز حق نہیں دلوا سکے تھے، اس لیے اکرما کی بات نہ مان سکے۔ البتہ شادی کے لیے انہوں نے بیوی کو سمجھایا تھا
یہ شادی صرف در مکنون کی نہیں اکرما کی بھی ہے۔ کم از کم اکرما کے لیے ہی خوشی خوشی حصہ لو۔ اماں کی طرف دیکھو، وہ کتنی خوش ہیں۔ سدرا اور عبید بھی تمہارے رویے کو محسوس کرتے ہوں گے۔ پلیز اپنے ماضی سے باہر آؤ اور اپنے بچوں کے مستقبل پر نظر رکھو۔ تمہارے اختلافات گھر کے اندر ہیں، اچھا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر سے باہر بھی اخبار چھپنے شروع ہو جائیں۔ کچھ شوہر کے سمجھانے کا اثر تھا اور کچھ بیٹیوں کے سسرال اور اکرما اور عبید کا خیال۔ انہوں نے اوپری دل سے صحیح شمولیت اختیار کرنی شروع کر دی۔ اظہار صاحب کاروبار چھوڑ کر جلدی جلدی آ نہیں سکتے تھے۔ در مکنون نے سنا تو سکون کا سانس لیا۔ آج کل یوں بھی طاہرہ بانو کی کاؤنسلنگ کے ذریعے اللہ نے اسے اپنے خوف پر قابو پانے کے لائق بنا دیا تھا۔ خاص طور پر ذکر الہی نے بڑا سکون عطا کیا ہوا تھا۔ اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ گھبراہٹ اور اضطراب میں اکثیر کا کام دیتا ذکر اللہ اسے۔ مگر جوں شادی کا دن قریب آ رہا تھا، فطری طور پر وہ متفکر تھی۔ فکر اپنے رد عمل کی تھی، تفریق ثانی کی توقعات کی بھی تھی، اور ارد گرد بسنے والے لوگوں کی امیدوں کی بھی۔ دادی، مظفر صاحب، زوہا اور طاہرہ آنٹی کی محبتوں اور کاوشوں کو وہ کیسے نظر انداز کرتی، جو اس کی خوشیوں کی خاطر کب سے دعائیں، مناجات اور کوششیں کر رہے تھے۔ مگر کیا کرتی؟ یاد ماضی اور احساس کم ترین نے خوش ہونے کا ہنر جیسے کہیں گم کر دیا تھا۔ کبھی کبھی وہ بہت رونا چاہتی، ماما اور بابا کو یاد کرنا چاہتی، مگر زوہا، سدرا اور ردا اسے ممکن نہ ہونے دیتی۔ صبح اٹھنے سے لے کر رات گئے تک سب لوگ اس کے گرد کچھ ایسا ہنگامہ برپا رکھتے کہ وہ یکسوئی سے کچھ سوچ بھی نہ پاتی۔ البتہ ردا کو دیکھ کر اس کا دل دکھ جاتا۔ اکرما سے آج کل اس کا پردہ کرایا جا رہا تھا، جس پر کبھی کبھی وہ مصنوعی بحث پر اتر آتا تھا، اور اس تکرار کا ذکر سدرا خوب مزے لے کر کرتی۔ ردا بھی ہنس کر یہ ساری باتیں بتاتی تو وہ نظر چرا کر رہ جاتی۔ کیا واقعی اکرما کو مجھ سے شادی کرنے کی خوشی ہے؟ مجھ سے؟ وہ دل ہی دل میں حیران ہوتی۔ ایسا پہاڑ سا حوصلہ اور سمندر جتنا وسیع ظرف کہاں سے لائے ہیں وہ؟ حالانکہ وہ جانتے بھی ہیں کہ میں انہیں ایک نارمل زندگی کبھی نہیں دے سکوں گی۔ رات کی میڈیسن نگلتے ہوئے وہ سدرا کی چھیڑ چھاڑ کے نرگے میں تھی، جب اچانک فون کی بیل بجی تھی۔ تمہارے لیے ہے، اینی ہے دوسری طرف۔ ردا نے فون اس کی طرف بڑھایا تو وہ سہم سی گئی۔ کم آن، بات کرے گی وہ تم سے، کوئی اغوا نہیں کرنے لگی وہ تمہیں؟ سن سن کئی گولیاں جیسے بیک وقت سنسناتی ہوئی اس کے سر کے آر پار ہوئیں۔ مرے مرے ہاتھوں سے فون پکڑ لیا تھا اس نے۔ اف دوری، کیسی ہو تم؟ بہت بہت مبارک ہو تمہیں۔ اینی کی مسرت سے لبریز آواز سنائی دی تو مانو جان میں جان آئی۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ میں بہت خوش ہوں دوری۔ زوی بھائی واپس لاہور آ رہے ہیں، انصاری ہاؤس کی رونقیں اور خوشیاں لوٹنے والی ہیں، اور تمہیں معلوم ہے کہ زوی بھائی شادی کے لیے بھی مان گئے ہیں۔ اینی شروع ہوئی تو رکی نہیں۔ آخری بات ہی ایسی تھی کہ اسے اپنی سانس لمحے بھر کے لیے رکتی محسوس ہوئی۔ تم میرے لیے بہت لکی ہو دوری۔ جب سے تم مجھے دوبارہ ملی ہو، مجھے ایک کے بعد دوسری خوشی ملتی جا رہی ہے۔ تمہارے نصیب کی ہر خوشی تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے عطا کی ہے اینی، اس کا کریڈٹ مجھے مت دو، بس اس کی ذات کا شکر ادا کرو جو تمہارے لیے مہربان ہے۔ وہ بلا ارادہ و بے ساختہ اسے ٹوک گئی تھی۔ لہجہ ہموار تھا۔ اینی سن کر نادم سی ہو گئی۔ سوری یار، صحیح کہتی ہو تم، یہ اللہ ہی تو ہے جو ہمیں عطا کرتا ہے۔ پھر کتنی بری بات ہے کہ جب اس کا شکر ادا کرنے کا موقع آئے تو ہم سارا کریڈٹ اس کی مخلوق کو دے ڈالیں یا خود لے لیں، اور مخلوق بھی وہ جو خود محتاج ہے۔ اگر کوئی کسی کو خوشی دینے کے لائق ہوتا تو اپنے دکھ نہ مٹا لیتا۔ در مکنون کے لہجے میں محسوس کی جانے والی بات تھی۔ اوہو بھائی، کیا بات ہے ہماری دوری کی! لگتا ہے پروفیسر اکرما صاحب کی شاگردی رنگ لے آئی ہے۔ تم تو پکی اسکالر بنتی جا رہی ہو دوری۔ اینی کو خوب موقع ہاتھ آیا تھا، اسے خوب چھیڑا۔ ویسے میرا تمہاری شادی پر آنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ میمونہ پھوپھی اور شہریہ آپی پہلے ہی لاہور آ چکی ہیں، اور اب تو زوی بھائی بھی آ رہے ہیں۔ زارا بھابھی تو مجھے بلا رہی ہیں، مگر آغا جان سے اجازت ملنا مشکل ہے۔ اجی بھائی بھی تو نہیں ہے نا وہاں۔ اینی کے اپنے مسئلے تھے۔ خیر، زوی بھائی اگلے گھنٹے میں گھر پہنچ رہے ہیں، ابھی تو کچھ دن پڑے ہیں تمہاری شادی میں۔ زوی بھائی آ جائیں تو میں ان کو سیٹ کرنے کی کوشش کروں گی، اللہ کرے وہ مان جائیں اور تمہاری شادی میں لے آئیں مجھے کراچی۔ اینی کی محبت بھری پرخلوص دعا نے بھی اسے آمین نہ کہنے دیا۔ اللہ نہ کرے، اس کا رواں رواں دعا گو تھا۔ اچھا تم مجھے اپنی سنیپس بھیجو، میں دیکھوں تو پیلے سوٹ میں کیسی لگ رہی ہو تم۔ اینی کی آواز نے اسے متوجہ کیا۔ میں نے پیلا سوٹ نہیں پہنا اینی، انفیکٹ میری شادی پر ایسی کوئی غیر اسلامی رسم نہیں کی جا رہی۔ اس کے لہجے میں رسانیت تھی۔ واٹ؟ اینی حسب توقع حیران تھی۔ اور یہ حکم شاہی کیا اکرما بھائی کا نافذ کردہ ہے؟
اور تم نے کوئی احتجاج یا اعتراض تک نہیں کیا؟ میں بھلا کیوں اعتراض کرتی؟ غلط تو نہیں کیا انہوں نے؟ نکاح اور ولیمے کے علاوہ باقی تمام رسومات غیر شرعی اور غیر اسلامی ہی تو ہیں۔ اینی کی حیرت پر اس کا رد عمل بڑا پرسکون تھا۔ پھر بھی کلچر بھی تو کوئی چیز ہے، پھر ان رسومات کی وجہ سے کتنی رونق لگتی ہے، مزہ آتا ہے۔ اینی بحث پر اتر آئی تھی۔ کلچر کو مذہب کے تابع ہونا چاہیے اینی۔ ہمارا دین ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ ہماری روایات، ثقافت، تمدن، معاشرت، معیشت اور سیاست سب کچھ دین اسلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ اینی کو حیرت ہوئی، وہ بہت مضبوط لہجے میں مربوط گفتگو کر رہی تھی، بالکل 3 سال پہلے والی در مکنون کی طرح، مدلل انداز اور مستحکم آواز کے ساتھ۔ رہ گئی بات رونق کی تو وہ گھر میں بہت ہے۔ میمی خالہ نے بہت سے مہمان بلا رکھے ہیں۔ سدرا بھابھی اور زوہا آپی وغیرہ سارا وقت میلہ لگائے رکھتی ہیں۔ اسے احساس بھی نہیں ہوا لاشعوری طور پر وہ کس قدر دفاعی انداز اختیار کر گئی تھی، جسے محسوس کر کے اینی یکدم ہنس پڑی۔ در حقیقت وہ متاثر ہوئی تھی۔ واؤ، بہت لکی ہیں اکرما بھائی جو تم جیسی سسرال پرست اور شوہر کی اطاعت گزار بیوی مل رہی ہے انہیں۔ ابھی سے یہ حال ہے تو نکاح کے بعد کیا ہوگا؟ تم تو پوری کی پوری ان کی رضا کے مطابق ڈھال لو گی خود کو، گویا موصوف کی 5 انگلیاں گھی میں سر کڑھائی میں۔ اینی ہنستے ہوئے بولی تو وہ جھینپ گئی۔ سچ میں تم جیسی ہی کوئی زوی بھائی کو ملنی چاہیے، ان کے مزاج کو بہت راس آتی تمہاری یہ تابع داری۔ شاید یہ انصاری خاندان کا جینیٹک کوڈ تھا کہ مرد سوچے سمجھے بغیر قدم اٹھانے کے عادی تھے تو خواتین بنا تولے بولنے کی۔ ایک طرف اظہار اور زاویار تھے تو دوسری طرف اینی اور شہرین۔ اس نے دل کی ایک دھڑکن مس ہوتی محسوس کی۔ اینی کتنی بڑی بات کس قدر آرام سے کہہ گئی تھی۔ پر خیر ہے، شہری آپی بھی بہت اچھی ہیں، زوی بھائی کو جھیل لیتی ہیں وہ۔ اس کی خاموشی پر اینی نے ہنستے ہوئے کہہ کر اپنی پچھلی بات کا اثر زائل کرنے کی کوشش کی۔ پھر کافی دیر اینی اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ اسے مصروف دیکھ کر ردا اور سدرا کمرہ چھوڑ گئی تھیں۔ فون بند ہوا تو وہ گھٹنوں پر سر ٹکا کر بیٹھ گئی اور چند گہری سانسیں لیں۔ زاویار اور اینی دونوں کو یہ ہنر حاصل تھا کہ وہ اسے منٹوں میں ہلا ڈالتے تھے۔ دوری، تم نے رات کی میڈیسن لے لی؟ تمہارے ہونے والے سرتاج فکر مندی سے پوچھ رہے ہیں۔ زوہا نے اتنے میں دروازے سے اندر جھانکا تھا۔ جی لے لیں۔ شاباش، خوش رہو، صحیح کی فرما بردار بیوی مل رہی ہے اکرما کو، زوہا شوخی سے کہہ کر ہنسی تو بے ساختہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ابھی ذرا دیر پہلے اینی نے بھی یہی کہا تھا۔ اور تمہیں ایک شاندار اور ذمہ دار شوہر، اللہ جوڑی بنائے رکھے ساتھ خوشیوں کے۔ اس کے نزدیک آتے ہوئے زوہا نے باقاعدہ بڑی بوڑھیوں کے انداز میں اس کی بلائیں لیں تو وہ بلش کر گئی۔ انسانوں کے دلوں میں پیدا شدہ باہمی محبت دراصل مالک کائنات کا کرم، اس کی جود و سخا ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جو وہ اپنے خزانہ مودت سے بطور خاص محض اپنے مخصوص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ بالخصوص بنا غرض و غایت اور بغیر مطلب کی محبت تو دین ہے رب تعالیٰ کی، لہٰذا جس کو یہ ملے اسے چاہیے کہ سجدے میں جا گرے اور شکر کیے جائے اس معبود برحق کا جس نے ذرے کو کسی کی نگاہ میں آفتاب بنا دیا ہوتا ہے۔ طاہرہ آنٹی کا کہا یہ جملہ اس کے کانوں میں گونجا تو وہ ہی نہیں، اس کا دل بھی شکرانے میں جھک گیا تھا۔ اس کا استقبال اس کی توقع سے کہیں بڑھ کر کیا گیا۔ انصاری ہاؤس کو برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ مین گیٹ سے لے کر داخلی دروازے تک پورٹیکو کے اطراف میں انار نصب کیے گئے تھے جو اس کے گیٹ سے اندر قدم دھرتے ہی پھوٹ پڑے۔ آغا جان سمیت سبھی لوگ لان کی سیڑھیوں اور داخلی دروازے کے آس پاس کھڑے تھے۔ اسے ریسیو کرنے طارق آیا تھا جو 2 دن کی ایمرجنسی چھٹی پر لاہور بلایا گیا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ مروب و متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکا تھا۔ آسان اردو میں اسے استقبال کہتے ہیں، طارق نے ہنس کر جواب دیا تھا۔ استقبال یا پھنسانے کے لیے کوئی نئی چال یا نیا جال؟ وہ طنزیہ سا ہنس پڑا۔ اوکھلی میں سر دیا تو موصلوں سے کیا ڈرنا، سو بھی ریڈی میرے یار۔ طارق نے اس کے جملے کو مذاق سمجھا تو وہ محض مسکرا کر رہ گیا۔ شہریار صاحب، آغا جان اور صنوبر پھوپھی نے بہت محبت سے اسے گلے لگایا تو وہ اپنے اندر اترتے اطمینان کو، تسکین کو جھٹلا نہ سکا۔ اینی اور شہرین کی خوشی دیدنی تھی۔ اقرار چچا اور میمونہ پھوپھی کا پیار بھرا انداز اس کے لیے کچھ بھی نظر انداز کرنا آسان نہ تھا۔ اسے لگا ایک طویل مسافت کے بعد جیسے پڑاؤ آ گیا ہو۔ گہری سانس لی، مگر اس شہر کی فضاؤں میں اب در مکنون کی سانسوں کی آمیزش نہیں رہی تھی۔ در مکنون، اس کے دل نے جیسے بہت تڑپ کر اسے پکارا تھا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو زاویار بیٹے؟ جانے اس کے چہرے پر کیا تھا، آغا جان نے بے ساختہ پوچھا تھا۔ جی، اس نے مختصر جواب دیا۔ در مکنون کا خیال لمحے بھر میں اسے پچھاڑ گیا تھا۔ سفر تو اچھا رہا بیٹا؟
اقرار چچا کے استفسار پر اس نے ان کی طرف نظر اٹھائی تھی۔ یہ سفر نہیں، ایک بے نام مسافت تھی، ایک جوگ تھا، کوئی روگ تھا جیسے۔ جی اقرار چچا، منزل کا تعین ہو تو سفر کی تھکن گرا نہیں گزرتی۔ بظاہر متبسم انداز میں عجیب سی گہرائی تھی۔ آغا جان نے بغور اس کی طرف دیکھا تھا، نہ جانے اس بار اس نے کیا ٹھانی تھی۔ یا اللہ تو میرے بچے کی حفاظت فرما، اسے حکمت اور تدبر عطا فرما، ان کا دل پکار رہا تھا۔ لان میں کھانے کی ٹیبلز لگائی گئی تھی۔ کھلے کھلے موسم میں اپنوں سے ملاقات کا لطف کشید کرنا اسے کافی اچھا لگا۔ اعصاب پر چھایا سناٹا ٹوٹا تھا جیسے۔ ینگ جنریشن کی چہلوں اور بزرگوں بڑوں کی شفقت بھری مسکراہٹوں نے ماحول کو حسن عطا کیا ہوا تھا۔ بیگم شہریار بھی سب کے ساتھ تھیں۔ یکدم اسے آسماں کا خیال آیا اور اس نے سوچا کہ کیسا لگتا اگر بیگم شہریار کے بجائے آج وہ یہاں ہوتی اور شہرین کی جگہ در مکنون کے ساتھ اس کا نام لیا جا رہا ہوتا۔ اس کا ذہن کچھ سال پیچھے چلا گیا۔ اس کی ایکسیلنٹ پارٹی تھی اور اسی طرح لان میں لوگوں کا میلہ لگا تھا جب وہ اینی کے ساتھ اندر داخل ہوئی تھی۔ وائٹ کڑھائی والے شفون کے سوٹ میں اس میں بامسمہ لگ رہی تھی وہ، واقعی کوئی چھپا ہوا موتی تھی جیسے۔ بالکل یہیں لان کی سیڑھیوں پر اینی کے ساتھ کھڑی کھلکھلا کر ہنسنے والی در مکنون اس کی راتوں کی نیند لے اڑی تھی۔ وہ چشمے تصور سے اسے دوبارہ چلتا پھرتا دیکھ رہا تھا کہ صنوبر پھوپھی نے اس کی خاموشی کو اس کی تھکن پر محمول کرتے ہوئے بلاخر سب کو سونے کے لیے کمروں میں جانے کا حکم دے ڈالا۔ آغا جان کافی دیر پہلے سونے جا چکے تھے۔ وہ بھی اٹھ کر اندر چلا آیا۔ اس کا کمرہ ویسے کا ویسا تھا جیسے وہ چند سال پہلے چھوڑ کر گیا تھا، مگر اسے کسی چیز سے بھی انسیت کا احساس نہیں ہوا۔ عجیب سی گھٹن تھی اندر۔ کچھ دیر بمشکل گزار کر وہ باہر چلا آیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا یہ۔ لان اب خالی ہو چکا تھا۔ وہ کرسی پر نیم دراز ہو کر پورے چاند کو تکنے لگا تھا کہ اچانک دل میں کیا سمائی وہ اٹھا اور مین گیٹ کھول کر باہر نکل گیا۔ واچ مین گیٹ کے ساتھ بنے کیبن میں جاگ رہا تھا۔ حیرت سے اسے جاتا دیکھا مگر بولا کچھ نہیں۔ زاویار کے تیکھے مزاج سے ٹھیک ٹھاک آ گئی تھی اسے۔ خاموشی میں ہی عافیت جانی۔ وہ خالی اور ذہن سا چل پڑا تھا کہ آخری بنگلے تک پہنچ کر اس کے قدم ٹھٹک گئے۔ یہاں رہتی تھی در مکنون۔ یہ کبھی اس کا گھر تھا، وہ گھر جس کی خوشیوں کو بابر زمان کی سفاکیت ہڑپ کر گئی تھی۔ یہاں آ کر اس کے دل پر جیسے بوجھ آ گرا تھا۔ احساس ندامت میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ ساتھ ہی بابر زمان کے خیال نے اس کے دل و دماغ میں کھولن بھر دی۔ پھر اسے نہیں معلوم کہ وہ کتنی دیر اسی روڈ پر اضطراری حالت میں ٹہلتا رہا، حتیٰ کہ اس کے موبائل پر رنگ ہوئی جسے اس نے بے خیالی میں ریسیو کر لیا تھا۔ رات کے 3 بج رہے ہیں زوی، خدا کے لیے گھر آ جاؤ۔ یہ تمہیں الو اور چمگادڑوں کی طرح راتوں کو جاگنے کی بیماری کب سے ہو گئی ہے؟ دوسری طرف شہرین تھی۔ دس از نن آف یور بزنس۔ 10 بار کہا ہے کہ اپنے کام سے کام اور مطلب سے مطلب رکھا کرو۔ اسے یکدم غصہ آیا تھا۔ اور اگر میرا ہر کام اور مطلب تم سے ہی منسلک ہو تو؟ اس بار شہرین کے لہجے میں واضح شرارت تھی۔ تو تمہارا سر گو ٹو ہیل۔ سامنے پڑے پتھر کو ٹھوکر مارتے ہوئے اس نے تل ملا کر رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ در مکنون کی یادوں کے تیلاب میں شہرین کی کال کا پتھر سارا سکون درہم برہم کر گیا تھا۔ وہ ایک عالم بیزاری میں انصاری ہاؤس لوٹا تھا۔ پھر بقیہ رات بھی ایسے ہی گزر گئی۔ حسب معمول وہ 2-3 گھنٹوں کی نیند لے سکا۔ البتہ صبح ناشتے کی ٹیبل پر آتے ہوئے اس کا موڈ خاصا بہتر تھا۔ شہرین نے کسی قدر حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ اپنے گھر میں اس کی صبح بھلے 10 بجے ہوتی ہو، مگر انصاری ہاؤس کی روایت کے مطابق وہ خود بھی 8 بجے ٹیبل پر موجود تھی۔ کیا لوگے زوی؟ پراٹھا بنوا دوں یا سینڈوچ کھاؤ گے؟ صنوبر پھوپھی کا شفیق انداز ہمیشہ کی طرح تھا۔ بوائل ایگ ود کافی، وہ مسکرا کر بولا تھا۔ یہ اپنا زوی مسکراتے ہوئے کس قدر اچھا لگتا ہے نا؟ میمونہ بیگم نے شہرین کی طرف جھک کر کہا تو وہ چڑ گئی۔ غصے میں کس قدر بھیانک لگتا ہے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے آپ کو۔ ان کی سرگوشی کے جواب میں وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے اسے دیکھنے لگی جو صنوبر پھوپھی کے لاڈ کے نرگے میں تھا۔ وہ اسے پراٹھا اور قیمہ کھانے پر مجبور کر رہی تھی کہ اتنے میں شہریار صاحب آغا جان کے ساتھ ڈائننگ روم میں داخل ہوئے۔ ان دونوں کے کرسی سنبھالتے ہی سب نے ناشتہ شروع کر دیا تھا۔ تو پھر کیا ارادہ ہے برخوردار؟ کہیں جاب کے لیے اپلائی کیا ہے یا کرو گے؟ کچھ دیر بعد شہریار صاحب نے اسے مخاطب کیا تھا۔ 1-2 آفرز ہیں میرے پاس۔ سرفراز کے بڑے بھائی کی اپنی فرم ہے، ادھر سے بھی اصرار ہے بہت، مگر اس بار میں آپ کے آفس کو جوائن کرنا چاہتا ہوں۔ کافی کا کپ لے کر واپس رکھتے ہوئے وہ باپ کی طرف متوجہ ہوا، اور پھر ان کے سوال کے جواب میں جو اس نے کہا وہ انصاری ہاؤس کے مکینوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال گیا۔ کیا واقعی؟ آر یو شیور؟ دیٹس کول۔ ٹیبل پر متفرق آوازیں بیک وقت گونج کر تھمیں تو شہریار صاحب نے تحیر سے نکل کر بیٹے کو محبت سے دیکھا۔
یہ تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے زوی، مجھے اور اقرار کو اب واقعی تمہاری ضرورت ہے۔ شہریار صاحب کی مسرت ان کے چہرے سے مترشح تھی۔ دیٹس لائک مائی سن، اقرار چچا نے اس کا کندھا تھپ تھپایا تھا۔ ابرار چچا کی اپنی جاب تھی، انہوں نے خاندانی بزنس میں شمولیت اختیار نہیں کی تھی، البتہ انہوں نے بھی اس کے اقدام کو سراہا۔ سب نے ہی کچھ نہ کچھ مسرت آمیز تبصرے کیے تھے۔ تو پھر آج سے جوائن کر رہے ہو مائی سن؟ آغا جان نے شفیق مسکراہٹ سمیت سوال کیا تو وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ تاہم حیرت سب کو تھی۔ یہ وہی زاویار تھا جس نے شہریار صاحب کے بہت کہنے پر بھی بزنس پڑھنے کی حامی نہیں بھری تھی۔ اس کا رجحان شروع سے ہی بزنس کی طرف نہیں تھا۔ شہریار صاحب سمیت آغا جان کی بہت سی امیدیں اس سے وابستہ تھیں کہ وہ خاندانی کاروبار کو بڑھانے میں ان کا دایاں ہاتھ بنے گا، مگر اس نے صاف انکار کر دیا تھا، اور آج جب وہ اس سے ایسی کوئی توقع نہیں رکھتے تھے، وہ ان کے ساتھ شامل ہونے کا عندیہ دے رہا تھا۔ خوشی کتنی ہی غیر متوقع اور اچانک کیوں نہ ہو، اس کی طرف ہاتھ بڑھانے میں کوئی دیر نہیں کرتا۔ انصاری ہاؤس کے مکینوں نے بھی اس خوشی کو ہاتھوں ہاتھ لیا تھا۔ شہرین نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا جو پوری رات کی جگار کے باوجود بھی خاصا تازہ دم لگ رہا تھا۔ چند ہفتوں پہلے تک وہ آغا جان، انصاری ہاؤس اور شہریار ماموں سے کس قدر متنفر تھا، پھر اچانک ایسا کیا ہوا جو وہ اتنا بدل گیا تھا؟ اس کا یہ یو ٹرن بلا وجہ نہیں ہو سکتا۔ یقیناً اس نے راستہ بدلا ہے۔ وہ کہاں جانا چاہ رہا ہے؟ ہو نہ ہو اس نے کہیں اور اپنی منزل کا تعین کر لیا ہے۔ وہ کسی سمندر کی طرح گہرا تھا، محض ساحل سے اس کی گہرائی کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ شہرین نے لمبی سانس بھری اور توجہ ناشتے کی طرف کر لی، اور پھر کچھ دیر وہ اقرار چچا سے بزنس کے بارے میں بات کرتا رہا۔ اسے جو بھی کرنا ہے بہت سوچ سمجھ کر ٹھنڈے دماغ سے کرنا ہے، یہ اس نے تہیہ کر رکھا تھا۔ سرفراز کے بھائی کی فرم جوائن کر کے وہ سرفراز کی نگاہ میں رہنا نہیں چاہتا تھا۔ بابر زمان کی واپسی تک اسے صبر سے کام لینا تھا، بہت تحمل سے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانا تھا، اور اس تک پہنچنے کے لیے راہداری تلاش کرنا تھی، اور ان سب کاموں کے لیے اس کا ذہن بالکل یکسو تھا۔ اس بار شیرازی ولاز میں کافی نئے مہمان دیکھنے کو ملے جو اکرما کے ننھیال کی طرف سے تھے، کچھ سدرا کے میکے والے بھی تھے۔ روز ہی گھر میں ہلہ گلا ہوتا، لڑکیاں لڑکے آتے، خوب گاتے بجاتے اور رونق میلہ لگا کر رات گئے گھر کو لوٹتے۔ ان کی چھیڑ چھاڑ اور شوق فکر در مکنون کو کچھ دیر کے لیے خوبصورت خوابوں کی طرف لے جاتے، تاہم اس دوران زوہا اسے ہر ممکن اکرما کی نظروں سے اوجھل رکھتی۔ اس آنکھ مچولی میں بڑا مزہ ہے، بندے کا اشتیاق بڑھانے کے لیے خاصا آزمودہ نسخہ ہے یہ۔ اکرما کی بے چینی عروج پر ہے آج کل۔ زوہا کی اپنی فلاسفی تھی، در مکنون کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اسے دادی کے کمرے میں سکون سے رہنے دیا جا رہا ہے۔ وہ دل سے خوش ہونا چاہتی تھی، مگر ماضی میں جو کچھ بیت گیا تھا وہ اسے کسی طور خوشی اور ان وسعت کے رنگ کشید نہ کرنے دیتا۔ اور اس ناکامی کی ایک بڑی وجہ سائرہ بیگم بھی تھی، جو گاہے بگاہے اس کے پاس آتی اور کچھ نہ کچھ ایسا کہہ جاتی کہ وہ تذبذب میں پڑ جاتی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ آصف نے واقعی ردا کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے یا بقول اکرما کے محض ناراضگی ہے ان دونوں کے مابین، مگر یہ معمہ بھی آخر حل ہو ہی گیا۔ صبح وہ برش کر کے واش روم سے نکلی تو دادی کے گلے سے لگی زاروں قطار روتی سائرہ بیگم کو دیکھ کر دل دھک سے رہ گیا۔ ہائے اماں، یہ کیا ہو گیا؟ میری ردا کا گھر برباد ہو گیا۔ آصف نے اسے ایک طلاق بھیج دی ہے۔ ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کی وجہ سے وہ جہاں کی تہاں رہ گئی۔ دادی کے لیے بھی بہت گہرا صدمہ تھا یہ، مگر انہوں نے نہ جانے خود کو کیسے سنبھالا تھا۔ شاید جب چھوٹے بڑوں کے کندھوں پر سر رکھ کر آنسو بہانے لگیں تو بڑوں کو از خود صبر کا دامن تھامنا پڑتا ہے۔ صبر بیٹا صبر، ابھی اس نے صرف ایک طلاق دی ہے، تم اللہ سے اچھی امید رکھو، ابھی رجوع کی گنجائش ہے، اور اگر اس نے 3 ماہ کے اندر رجوع نہ کیا اماں، پھر کیا ہوگا؟ یوں بھی وہ کہاں ہے ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں۔ سائرہ کے آنسوؤں سے اماں اور در مکنون کی حالت دیگر گوں تھی۔ کل 3 طلاق لکھ بھیجے گا وہ، کیا کر لوں گی میں اپنی بیٹی کے لیے؟ وہ تڑپ کر الگ ہوئی تھیں ان سے۔ در مکنون نے انہیں بہت دکھ سے دیکھا تھا۔ کہاں تو اتنا غصہ تھیں وہ آصف پر، ردا کو اسے رابطہ بحال کرنے کی فی الحال اجازت بھی نہیں دے رہی تھیں، مگر اس ایک طلاق نے انہیں توڑ دیا تھا، جبکہ اماں کے چہرے پر زردی کھنڈی ہوئی تھی۔ اللہ سب کا وارث ہے بیٹا، دادی کے ضعیف چہرے پر آنسو بہنے لگے تھے۔ پر میری ردا کا کیا ہوگا اماں؟ اس نے تو شادی والے دن سے لے کر آج تک کوئی خوشی نہیں دیکھی۔ سچ کہتے ہیں لوگ کہ بزرگوں کے فیصلے میں ہماری بھلائی چھپی ہوتی ہے۔ آپ نے ردا کے لیے کتنا اچھا ساتھی چنا تھا اماں، اکرما کتنا خوش رکھتا اسے، اس کا دل اور ظرف کتنا بڑا ہے، مگر ردا نے جسے منتخب کیا اپنا جیون ساتھی بنائے وہ کس قدر کمینہ نکلا۔ سائرہ ایک بار پھر سے رو پڑی۔ اماں ان کے عقب میں کھڑی در مکنون سے نظر چرا گئیں۔
یہ سب قسمت کے کھیل ہیں بیٹا، ان پر ہمارا کوئی زور، کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ انہوں نے بہو کو دوبارہ خود سے لگا لیا اور آنسو پیتے ہوئے دلگیر لہجے میں بولی، جس پر سائرہ نے ان کے کندھے سے سر اٹھایا تھا اور اپنے چہرے کو صاف کرتے ہوئے وہ اماں سے مخاطب ہوئی۔ ہاں مگر کوشش کرنا تو ہمارا فرض ہے نا اماں، میں خود ہی اپنی نازوں پالی بیٹی کو ایسے کمینے شخص کے ہاتھوں میں دیا تھا، میں یہ کبھی نہیں بھول سکتی۔ کاش میں نے آپ کی بات مان لی ہوتی۔ ابھی تو میری ردا نے ازدواجی زندگی کی کوئی خوشی دیکھی بھی نہیں تھی کہ یہ سب ہو گیا۔ وہ ازحد دل گرفتہ تھیں۔ اماں نے انہیں بہت دکھ سے دیکھا اور پوچھا، مظفر یا ردا کو بتایا؟ نہیں، گھر میں مہمان ہیں اور دوسرے مظفر کے بی پی کی وجہ سے میں نے یہ بات صرف آپ کو بتائی ہے، پلیز اپنے تک ہی رکھیے گا۔ ابھی پوسٹ آئی تھی جو میں نے ہی ریسیو کی ہے ردا کی بجائے۔ اچھا ہی ہوا کہ آج ردا گھر پر نہیں تھی۔ اماں کے سوال پر انہوں نے بتایا تھا۔ بیٹھے بٹھائیے کیا ہو گیا اماں؟ میری معصوم بچی پر طلاق کا دھبا لگ گیا، اب کون اپنائے گا اسے؟ اکرمہ جیسا کہاں سے ڈھونڈ کر لائیں گے ہم؟ خود کو سنبھالتے سنبھالتے وہ پھر سے آبدیدہ ہو گئی تھیں۔ اس بار اماں سے برداشت نہیں ہوا تو وہ خود بھی رو پڑیں۔ اللہ مسبب الاسباب ہے سائرہ، کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، ہمت کرو۔ اب تو ہمت ہی کرنی ہے اماں، اور ہمارے اختیار میں ہے بھی کیا؟ گہری تعصب بھری سانس کھینچ کر وہ بولی تھیں۔ پھر کمرے سے جانے کو پلٹی تو پیچھے کھڑی درِ مکنون سے یکدم سامنا ہوا، جو مانند بتاں ساکت تھی۔ قسمت نے ردا کے ساتھ اچھا نہیں کیا، وہ بہت ہرٹ ہے۔ جب تم یہاں آئی تھی تو اس گھر کے ہر فرد نے تمہیں خوش کرنے کے لیے بہت کچھ کیا تھا۔ آج ہم پر مشکل وقت آیا ہے اور اب تمہیں ردا کا خیال کرنا ہے۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر وہ نرمی سے بولی تو اماں سمیت درِ مکنون حیرت سے گرتے گرتے بچی۔ آخری فقرہ ادا کرتے ہوئے ان کے لہجے میں جیسے کوئی مطالبہ تھا، وہ متحیر سی رہ گئی۔ تاہم یہ سب دیکھنے کے لیے سائرہ رکی نہیں تھی، کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ یہ نرم لہجہ اور اس میں کیا گیا مطالبہ، اب تمہیں ردا کا خیال کرنا ہے۔ درِ مکنون کو سہماس آ گیا۔ کیا کرنا ہوگا اسے؟ میں ذرا اکرمہ کو دیکھوں، آج اسے دیر سے جانا تھا، وہ ابھی گھر پر ہی ہے۔ دادی اسے خیالات میں غرق دیکھ کر باہر کی طرف چل دیں۔ اسے یقین تھا کہ دادی یہ خبر اکرمہ تک ضرور پہنچائیں گی، اور جو انہوں نے کچھ نہ بھی کہا تب بھی اکرمہ ان کے چہرے پر چھپے اس دکھ کو سیکنڈوں میں جان لے گا۔ ان دونوں کی اس ذہنی و قلبی ہم آہنگی سے وہ بخوبی واقف تھیں، اور اکرمہ کی زیرک نگاہی سے بھی۔ یا اللہ، اب میں کیا کروں؟ وہ تھکے تھکے انداز میں کاؤچ پر ٹک گئی۔ سائرہ اس کے لیے سوچ اور تفکر کا سمندر چھوڑ گئی تھی، جس میں ابھرتے ڈوبتے وہ خود میں گم ہو چکی تھی۔ تو پھر تم نے شادی کے بارے میں کیا سوچا زاویار؟ اس کا مطلوبہ کیش بینک میں جمع کرا کر بینک کارڈ وغیرہ اس کے حوالے کرنے کے بعد آغا جان نے اس سے سوال کیا تھا، اور وہ جو پچھلے دنوں اس موضوع پر مسلسل سوچتا رہا تھا، یکدم سر اونچا کر کے انہیں دیکھنے لگا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مجھے شادی کر لینی چاہیے؟ حالانکہ آپ جانتے بھی ہیں کہ اب میں وہ زاویار نہیں رہا، وقت نے بہت بدل دیا ہے مجھے۔ اس کے لہجے میں طنز تھا نہ تمسخر، بس سوال تھا۔ وقت سب کو بدل دیتا ہے اور یہ تبدیلی ہی اصل میں زندگی ہے زاویار، بشرط یہ کہ مثبت ہو۔ اس کے لہجے میں تھکان تھی۔ منفی کو مثبت بنانا تو پھر انسان کے اپنے اختیار کی بات ہے نا بیٹا، اور یہ کوشش صرف تم ہی کر سکتے ہو۔ ہر شخص اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہا ہے، تو پھر تم ایسا کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ عینی کے ذریعے انہیں درِ مکنون کی شادی کی خبر مل چکی تھی، وہ ان کا مطمع نظر پا گیا تھا۔ بلا ارادہ نظروں کا رخ بدلا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ارمانوں کا خون اس کی سرخ آنکھوں سے جھلکے اور آغا جان کی نگاہ میں آ جائے، مگر سامنے کھڑا وجود بھی وقت کے سیلِ رواں میں بہہ کر یہاں آیا تھا۔ وہ اسے دکھی دیکھ کر رنجیدہ ہو گئے۔ گناہوں اور احساس جرم کا بوجھ اٹھا کر چلنا بہت مشکل ہے آغا جان۔ جو بے گناہ ہے، معصوم ہے، اس کا حق ہے کہ وہ آگے بڑھے اور نصیب سے ملنے والی خوشیوں کو گلے لگا لے، مگر جس نے دوسروں سے جینے کی خواہش تک چھین لی ہو، اسے اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا اور مسرتیں حاصل کرنے کا کوئی حق نہیں۔ وہ بولا تو یوں لگا جیسے کرب اور اذیت کے صحرا سے برہنہ پا گزر رہا ہو۔ غلطی اور گناہ کا سرزد ہو جانا تو بشریت ہے زاویار بیٹا، مگر اس کے بعد اعتراف گناہ کرنا، پشیمان ہونا اور تائب ہو جانا، در حقیقت یہ چیزیں انسان کو ولیوں کے درجے تک لے جاتی ہیں۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگے تھے۔ جب حضرت موسیٰ سے انجانے میں غصے کی وجہ سے ایک شخص کا قتل ہوا تو انہوں نے اللہ کی جناب میں توبہ کی تھی۔ قتل کوئی معمولی گناہ نہیں ہوتا، کبیرہ گناہ ہے یہ۔ اس کی بھی معافی مل گئی تھی انہیں۔ انجانے میں ہونے والی لغزش کو اللہ معاف فرما دیتا ہے بیٹا۔ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے آغا جان۔ ہاں، مگر جب ان سے قتل ہوا اس وقت انہیں نبوت نہیں ملی تھی، مگر انہوں نے سچے دل سے اپنے گناہ کو مانا، توبہ کی، معافی مانگی، تو اللہ نے ان کے لیے زمین کشادہ کر دی
اور اس واقعہ کے کم از کم 8 سے 10 سال بعد انہیں نبوت عطا ہوئی۔ آغا جان اس کے ذہن میں لگی گرہ کھولنا چاہتے تھے۔ ان کی بات پر ایک ثانیہ کے لیے وہ خوش ہوا، مگر اگلے لمحے اس کی آنکھوں میں مایوسی اتری تھی۔ میں جانتا ہوں کہ میرے گناہ کو اللہ معاف کر سکتا ہے آغا جان، مگر جسے تل تل مارا گیا، جس کی رگ رگ سے رس رس کر خون نکلا، جو لمحہ لمحہ جی پھر مری اور پھر جینے پر مجبور کی گئی، وہ کیسے معاف کرے اپنے قاتل کو؟ در مکنون کیوں درگزر کرے میرا گناہ؟ اب وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کر رہا تھا۔ اسے برباد کر ڈالا ہے میں نے آغا جان۔ اس کے فادر کو اسے بازیاب کرانے کی پاداش میں قتل کر دیا گیا۔ اس کی ماما نے اس کے غم میں جان دے دی۔ انہیں لگا جیسے وہ ابھی رو دے گا۔ ایک نہیں 3 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا میں نے، صرف ایک اپنی جان بچانے کو۔ اس کے چہرے پر کرب ہی کرب درج تھا۔ آغا جان کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ لیکن اس کے علاوہ تم اور کر بھی کیا سکتے تھے بیٹا؟ اگر تم ان بدماشوں سے لڑتے تو کیا وہ تمہیں زندہ چھوڑ دیتے؟ نہیں، مگر کم از کم اس شرمناک بے غیرتی سے بھری زندگی گزارنے کے لیے اور در مکنون کو زندہ لاش بنا دیکھنے کے لیے زندہ تو نہ رہتا میں۔ یہ احساس جرم تو نہ ہوتا مجھے کہ میں نے اسے جیتے جی قبر میں اتارا ہے۔ اس کا گلا روندھ رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھا ہے آغا جان، یوں لگتا ہے جیسے اس کا سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ تنہا کر دیا ہے میں نے اسے، در بدر کر دیا ہے، سوتیلے رشتوں کی کچھار میں لا پھینکا ہے اسے۔ اس کی ایک ایک سانس بددعا بن کر لگتی ہے مجھے۔ بہت برا کیا میں نے اس کے ساتھ۔ کہتے کہتے اس نے یکدم ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ آغا جان کو احساس تھا کہ وہ خود پر بہت کنٹرول کر رہا ہے۔ سخت جذباتی ہیجان نے اس کی قوت گویائی پر اثر ڈالا تھا۔ صحیح کہتے ہو تم، ہم سے بہت بڑی خطا ہوئی ہے، آغا جان نے طویل سانس بھر کر انتہائی تعصب سے کہا تو اس نے بے ساختہ نظر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ آپ نے تو جو کیا اپنوں کو بچانے کی خاطر کیا آغا جان، جبکہ میں نے صرف اپنے لیے اسے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ میری زندگی قرض ہے اس کا، جسے میں اپنی آخری سانسیں دے کر بھی اتار نہیں سکتا۔ اس کی روح کی تھکن اور سانسوں کی جلن اس کے لفظوں سے عیاں تھی۔ آغا جان نے شدید احساس بے بسی میں گھر کر اسے نگاہوں کے حصار میں لیا۔ کیا یہ محض احساس جرم ہے زاویار، یا؟ ان کا استفہامیہ فقرہ اسے لمحے بھر کے لیے ساکت کر گیا تھا۔ کچھ دیر لگ کمرے میں خاموشی گونجتی رہی، جسے بالآخر زاویار کے قدموں کی چاپ نے توڑا۔ وہ تھکے تھکے انداز میں چلتا ان کا کمرہ چھوڑ گیا تھا، اور اپنے پیچھے کئی سوالیہ نشان بھی۔ آج اگر صوفیہ زندہ ہوتی تو میں اس سے اکرما کو مانگ لیتی۔ اب تمہیں ردا کا خیال کرنا ہے۔ ان جملوں کی گونج نے اس کے دل و دماغ کو اپنی گرفت میں کچھ اس طرح لے رکھا تھا کہ اس کی راتوں کی نیند اور دن کا چین اڑ گیا تھا۔ پچھلی 2 راتوں سے وہ ٹھیک سے سو نہیں سکی تھی، اسی لیے آج سرے شام ہی اسے نیند نے آ لیا، اور یہ نیند اسے خوابوں کی وادی میں لے گئی۔ بہت عجیب سا خواب تھا جو وہ دیکھ رہی تھی۔ سائرہ بہت رو رو کر صوفیہ سے کچھ مانگ رہی تھی۔ کبھی میں نے تمہیں مایوس نہیں کیا تھا، مجھے یقین ہے آج تم مجھے نا امید نہیں کرو گی صوفیہ۔ بہت عاجزی اور یقین تھا ان کے لہجے میں۔ اور پھر اس نے دیکھا صوفیہ نے سائرہ کے کندھے کو نرمی سے تھپکا تھا اور در مکنون کے ہاتھ سے کچھ لے کر سائرہ کی جانب بڑھا ہی رہی تھی کہ یکدم اس کی آنکھ کھل گئی۔ یا اللہ! وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ بیڈ کی دوسری جانب دادی سو رہی تھی۔ اف، یہ خواب تھا؟ اس نے دونوں ہاتھوں سے چہرے کو ڈھانپتے ہوئے سوچا، کیا حقیقت ہے یہ؟ کیا واقعی ماما انکار نہ کرتی میمی خالہ کو؟ اگر آج وہ زندہ ہوتی تو کیا یہی جواب ہوتا ان کا جو ابھی میں نے خواب میں دیکھا؟ اس کے اندر سوال جواب چلنے لگے تھے۔ تو کیا مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے؟ کیا مجھے شادی سے انکار کر دینا چاہیے؟ وہ اٹھ کر کمرے میں دبے پاؤں ٹہلنے لگی تھی۔ پھر کھڑکی کے پاس آ کر کرٹنز ہٹا کر باہر جھانکا۔ اسٹریٹ لیمپس کی روشنی میں خالی روڈ چمک رہا تھا۔ آس پاس کے گھر مکینوں کی طرح نیند میں اونگتے محسوس ہو رہے تھے کہ اچانک اس کی نظر نیچے لان پر پڑی۔ اتنی رات گئے لان چیئر پر اکیلی بیٹھی سائرہ شرازی کو دیکھ کر وہ ششدر سی رہ گئی۔ میمی، لبوں نے بے آواز جنبش کی۔ یکدم اسے اپنا دل دکھ اور رنج سے بھرتا ہوا محسوس ہوا۔ ردا کی فکر نے انہیں کس قدر پریشان کر رکھا تھا، مگر وہ کیا کر سکتی تھی؟ اکرما سے اس نے بات کر لی تھی اور اس کا جواب بھی سن لیا تھا، جبکہ زوہا، مظفر انکل اور طاہرہ آنٹی سے کچھ کہنے کا وہ جب بھی ارادہ کرتی، ان کے چہروں سے جھلکتی خوشی اسے روک دیتی۔ ردا کے مسئلے کے باوجود دادی اور مظفر انکل دونوں اکرما کی خوشی میں خوش تھے۔ اس نے ایک بار دادی سے آصف کے بارے میں سوال کیا بھی تو انہوں نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ جس ایڈریس سے آصف کا لیٹر آیا تھا اکرما اس ایڈریس پر جا کر پتہ کرنے والا ہے۔ شاید اسی طرح آصف کے ٹھکانے کے بارے میں کچھ علم ہو سکے۔
دادی کی بات پر وہ کچھ مطمئن ہو گئی تھی، مگر اتنی رات کو باٹل برش کے درخت تلے کرسی پر بیٹھی سائرہ شیرازی کو دیکھ کر اس کا سارا سکون ایک بار پھر رخصت ہو گیا تھا۔ پرانے سرکل کے لوگوں سے اس نے پھر سے رابطہ بحال کر لیا تھا۔ لاہور اس کا آبائی شہر تھا۔ یہاں واپسی پر جہاں بہت سی تلخ یادوں نے اس کا دامن کھینچا، وہیں اسکول، کالج اور انسٹیٹیوٹ کے حسین دن اور خوبصورت ساتھی بھی اسے یاد آنے لگے تھے۔ اس میں کچھ حصہ سرفراز کا بھی تھا، جس نے اس کے یہاں پہنچنے سے قبل ہی یہاں کے سرکل کو اس کی واپسی سے مطلع کر دیا تھا، اور وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے زاویہ اچھی طرح سمجھتا تھا، جانتا تھا، مگر اس بار اس نے اپنے ذہن کو مکمل طور پر یکسو کر لیا تھا اور اپنی منزل کی طرف جانے والے راستے پر چلنے سے اب اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا تھا۔ اس کی توجہ کا ارتکاز بدلنا گویا کسی کے اختیار میں نہیں رہا تھا۔ البتہ لوگوں سے قطع تعلقی کی پرانی روش کو بدلتے ہوئے وہ سب سے ملا اور حقیقتاً خوش بھی ہوا۔ آفس کے بعد وہ دوبارہ جم چلا جاتا یا پرانے دوستوں کی طرف نکل جاتا۔ فی الحال اسے بابر زمان کی واپسی کا انتظار تھا، اور اس سے پہلے وہ کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف جو در مکنون کی شادی کا دن نزدیک آتا جا رہا تھا، عینی کا اصرار بڑھنے لگا تھا۔ جتنا وہ در مکنون کی شادی میں جانے کے لیے بے قرار اور مطمئن تھی، اسی قدر زاویہ کو اس ذکر سے وحشت ہوتی۔ ادھر آغا جان کی خاموش نظریں اسے سوال کرتی محسوس ہوتی۔ میمونہ پھوپھی اب دھیرے دھیرے رخت سفر باندھنے لگی تھیں۔ غالباً گھر والوں کو اس کی خاموشی نے مایوس کر دیا تھا۔ اسے کبھی خود پر تو کبھی گھر والوں پر ترس آتا، مگر یوں لگتا جیسے تمام تر ہمدردی کے باوجود اس کے دل پر دھرا گلیشیئر پگھلنے والا نہیں۔ دن اپنی مخصوص رفتار سے گزر رہے تھے۔ اس نے دھیرے دھیرے اپنی روٹین سیٹ کر لی تھی کہ اچانک زندگی میں ناخوشگوار ہلچل مچ گئی۔ زوی آغا جان کی کنڈیشن ٹھیک نہیں، ہم انہیں کارڈیک سینٹر لے آئے ہیں، پلیز جلدی پہنچو۔ اقرار چچا کا میسج اسے اس وقت ملا جب وہ جم سے باہر نکل رہا تھا۔ گھنٹہ بھر پہلے یہ میسج کیا گیا تھا۔ کچھ کہا تھا اس کے وجدان نے، اسے یکدم گھبراہٹ محسوس ہوئی تھی۔ آغا جان اور ہاسپٹل، بہت عجیب لگا تھا یہ پڑھ کر۔ اس نے بچپن سے لے کر آج تک آغا جان کو کبھی ہاسپٹل جاتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ کے چست اور صحت مند تھے، ان کے کھانے پینے کے اوقات مقرر تھے، سبزیوں اور دالوں کے وہ شائق تھے، بہت سادہ غذا تھی ان کی۔ یہی وجہ تھی کہ صحت کے معاملے میں وہ بڑے خوش نصیب رہے تھے، اور آج پہلی مرتبہ ہاسپٹل لے جائے گئے تھے۔ وہ خطرناک سپیڈ پر کار دوڑا کر کارڈیک سینٹر پہنچا تو وہاں سب کو موجود پایا۔ آغا جان کو سٹروک آیا ہے۔ ابرار چچا اسے ریسیپشن کے پاس ہی مل گئے تھے۔ ان کی دی ہوئی اطلاع پر اسے دھچکا لگا تھا۔ واٹ؟ مگر آغا جان کو تو کبھی ہارٹ پرابلم نہیں رہی، پھر اچانک یہ کیسے ہو گیا؟ اس کی آواز لڑکھڑا گئی تھی۔ اچانک نہیں ہوا، ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ پچھلے 1.5 سال سے ہارٹ پرابلم کا شکار ہیں، اور پچھلے 1 ماہ سے تو ڈاکٹر نے 2 بار میڈیسن چینج کی ہیں، مگر انہوں نے کسی سے ذکر تک نہیں کیا۔ ابرار چچا بہت فکر مند اور تشویش زدہ تھے۔ زاویہ کو یاد آیا پچھلے ماہ جب وہ کراچی اس سے ملنے آسوا لاج آئے تھے اور اس کی بدسلوکی کے باعث بنا کچھ کھائے پیے گھر سے چلے گئے تھے، تب اس کے بعد بھی وہ بیمار پڑ گئے تھے اور انہیں لاہور کی سیٹ کینسل کرانی پڑی تھی۔ اسے یکدم شرمندگی اور احساس جرم نے آ لیا۔ اس وقت کہاں ہے وہ؟ ICU میں ہے، ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ کریٹیکل بتایا ہے۔ وہ ان کے ساتھ بات کرتا باقی سب کے پاس پہنچا تو سنوبر میمونہ پھوپھی کو روتے دیکھا۔ عینی دوڑ کر اس کے گلے آ لگی تھی، جبکہ شہرین ایک طرف چپ چاپ بیٹھی بس تسبیح کے دانے گھمائے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بھی اشک جاری تھے۔ بھائی آغا جان ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ انشاءاللہ، حوصلہ رکھو۔ اس کا اپنا دل واہموں میں گھر رہا تھا، مگر اسے عینی کو حوصلہ دینا تھا۔ آغا جان اس کے لیے کیا تھے یہ اسے آج پتہ چل رہا تھا۔ آسماں کے جانے کے بعد جب شہریار صاحب اپنی دوسری بیگم اور نئی زندگی میں مصروف ہوتے چلے گئے، تب یہ آغا جان ہی تھے جنہوں نے اسے سہارا دیا تھا۔ کتنی ہی راتیں وہ ان کے بستر میں سویا تھا، ان کے سینے سے لگ کر رویا تھا۔ اس کی کامیابی، اس کی خوشیاں اور اس کے دکھ آغا جان نہیں بانٹے تھے اس سے۔ شہریار صاحب کو نئی بیوی کے ساتھ دیکھنے کے بعد اس نے ان سے مخاطب ہونا چھوڑ دیا تھا۔ آسما سے بھی اس کی بات نہیں کرائی جاتی تھی۔ ایسے میں آغا جان، اقرار چچا اور سنوبر پھوپھی اسے سنبھالتے تھے۔ تاہم جب سنوبر اپنے شہر لوٹ جاتی تو پیچھے آغا جان اس کا خیال رکھتے۔ اقرار چچا کی شادی اور بچوں کے بعد وہ اپنے خول میں کچھ اور سمٹ گیا، اور یوں اس کے اور آغا جان کے مابین ہم آہنگی اور محبت مزید مضبوط ہوتی چلی گئی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ در مکنون کے ساتھ ہوئے حادثے کی اطلاع اس نے آغا جان کو ہی دی تھی اور ان سے مدد مانگی تھی، مگر جب انہوں نے اسے مایوس کیا تو وہ ٹوٹ گیا تھا، ناراض ہو گیا تھا اور انہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وجہ یہی تھی کہ آغا جان نے بچپن سے لے کر جوانی تک اسے کبھی کسی بات کے لیے نہ نہیں کہا تھا، منع نہیں کیا تھا۔ اس کے ناجائز مطالبے بھی انہوں نے ہمیشہ مانے تھے،
حتیٰ کہ اس نے خاندانی کاروبار چلانے کے لیے انکار کر دیا اور MS کرنا چاہا تو شہریار صاحب کی ناراضگی کے باوجود آغا جان نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ انصاف کی نظر سے دیکھا جاتا تو آغا جان اس کے لیے بیک وقت ماں باپ دوست سبھی کچھ تھے، اور آج وہ یہ دوست کھونے کے خوف میں مبتلا کر دیا گیا تھا۔ آپ کو ہر صورت ٹھیک ہونا ہے آغا جان، یقین کریں مجھے اب کوئی شکایت نہیں رہی ہے آپ سے۔ آپ نے جو کیا اپنوں کے لیے کیا، میرے لیے کیا۔ آپ کی وہ محبت جسے میں نے بے حسی سمجھا، آج پہچان گیا ہوں میں اسے۔ پلیز کم بیک، مجھے ضرورت ہے آپ کی۔ ICU کی دیوار سے کمر ٹکائے وہ دل ہی دل میں ان سے مخاطب تھا جو بہت سی مشینوں میں گھرے بستر پر آنکھیں موندے لیٹے تھے۔ در مکنون کے بعد آغا جان کی جدائی وہ جھیل نہیں سکے گا، اتنا معلوم تھا اسے۔ بی بریو، کچھ نہیں ہوگا آغا جان کو۔ شہریار صاحب نے اس کے کندھے کو چھو کر نرمی سے کہا تو اس نے چونک کر آنکھیں کھولیں اور انہیں دیکھا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، وہ بے اختیار ان کے سینے سے لگ گیا تھا۔ در حقیقت اس وقت اسے ڈھارس کی شدید ضرورت تھی۔ گھر میں رونق میلہ بڑھتا جا رہا تھا، ہر گزرتے دن کے ساتھ سب کی مصروفیت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس نے بہت چاہا کہ وہ کرما سے ایک بار پھر بات کر سکے، مگر اس کا موقع کسی صورت نہ ملا۔ دوپہر جب وہ انسٹیٹیوٹ سے لوٹتا تو لنچ کے بعد طاہرہ در مکنون کو اپنے ساتھ لے جاتی، اور جب وہ واپس آتی تو اکرما گھر پر موجود نہ ہوتا۔ شروع میں اس نے سمجھا کہ وہ محض ایک درس کی محفل ہے، مگر دوسرے دن کے اختتام پر اسے احساس ہوا کہ وہ ایک طرح کی میرج کاؤنسلنگ ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ طلاق، سورہ نور سمیت سورہ احزاب کی وہ تمام آیات جو عورتوں کے حقوق و فرائض، نکاح و طلاق اور رشتہ ازدواج کے باہمی توازن سے متعلق تھیں، بہت تفصیل کے ساتھ ان کی تفسیر اور تشریح کی جاتی تھی۔ سیرت طیبہ سے بھی استفادہ کیا جاتا، عورت کے صحیح مقام اور گھر کے ادارے میں اس کے کردار کو کس خوبصورتی سے رب تعالیٰ نے اپنے کلام کے ذریعے بیان کیا تھا۔ بعد میں اسے پتہ چلا کہ یہ خاص درس طاہرہ بانو کے کہنے پر رکھا گیا تھا۔ اب دیکھو نا، ہم نماز پڑھنا سیکھتے ہیں، حج کے مناسک ادا کرنا سیکھتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی فرم سے لے کر بڑے سے بڑے انسٹیٹیوٹ کو چلانے، حتیٰ کہ معمولی سے کمپیوٹر اور کار کو آپریٹ کرنے کے لیے باقاعدہ تربیت لیتے ہیں۔ تو پھر سوچو، گھر جیسا ادارہ چلانے کے لیے کیا ہمیں زائد کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ واپسی پر اس کے سوال کے جواب میں کہنے لگی تھیں، کیا اتنا عظیم کام بنا تربیت اور بغیر سمجھ کے کیا جا سکتا ہے؟ تمہیں پتہ ہے کہ شیطان اپنے چیلوں کو سب سے زیادہ کس بات پر شاباشی دیتا ہے، کسے اپنے نزدیک بٹھاتا ہے؟ سگنل پر کار روکتے ہوئے انہوں نے اس کے چہرے کی طرف رخ پھیرا تھا، اسے جو شوہر اور بیوی میں پھوٹ ڈالے اور لڑائی کروائے، کیونکہ جب گھر کا ادارہ کمزور ہوگا تو معاشرے میں فساد برپا ہوگا، جو ابلیس کی ابن آدم کے خلاف اولین کوشش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس عظیم کتاب میں ہمیں واضح ہدایت اور متوازن تقسیم سکھا دی ہے۔ کار دوبارہ سٹارٹ ہو چکی تھی۔ مرد کو قوام یعنی پروٹیکٹر اور پرووائیڈر بنایا ہے تو عورت کو گھر کا نظام چلانے کے لیے ایک الگ رول دیا گیا ہے۔ مرد کا بحیثیت شوہر ایک درجہ اوپر رکھا گیا ہے کیونکہ وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ دوسری طرف عورت کو بحیثیت ماں باپ سے 3 گنا زیادہ حق دیا گیا ہے، جبکہ انسان ہونے کے ناطے دونوں میں سے افضل وہ ہے جو تقویٰ میں زیادہ ہے۔ تحذیر اسلام کا مطالعہ کر کے دیکھو، مرد و عورت میں کوئی تخصیص نہیں ہے۔ یہ کہیں نہیں لکھا کہ مرد کے اعمال کی جزا عورت سے زیادہ ہے، بلکہ اخلاص اور تقویٰ کی بنیاد پر سب کے اعمال کی پرکھ کی جائے گی۔ وہ بنیاد اسلام ہے۔ طاہرہ کا انداز مشفق اور مدلل تھا، وہ متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی۔ یقین کرو دوری، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ مسلم عورت احساس کمتری کا شکار ہے، جس کے حقوق اور تکریم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی عظیم آیات اتاری۔ وہ تعصب سے کہہ رہی تھی، وجہ ہے ہماری لا علمی اور قرآن کی طرف سے پیٹھ موڑ جانا۔ اول تو کم ہی لوگ قرآن کو ترجمے سے پڑھتے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو چند ایسا کرنے کی زحمت کر بھی لیں تو عربی زبان کے مزاج اور وسعت سے ناواقفیت اور آیات کے سیاق و سباق اور نزول کی وجوہات اور اس وقت کے حالات و واقعات سے لا علمی کے باعث محض لفظی ترجمہ پڑھ کر کلام اللہ کے اصل اور صحیح مطلب تک نہیں پہنچ پاتے۔ مقام افسوس ہے کہ ہم دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے انگریزی اور فرینچ تو بچپن سے سیکھنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، مگر جس زبان میں کلام اللہ ہے، وہ کلام جو ہمارے دین اور ہمارے اللہ کے لیے متعین کردہ ضابطہ حیات کی تشریح ہے، اس کی زبان یعنی عربی کے معاملے میں ہمارا یہ حال ہے کہ دن میں 5 وقت پڑھی جانے والی نماز کی قرأت کے معنوں تک سے ہم میں سے زیادہ تر لوگ ناواقف ہیں۔ پورے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا تو دور کی بات۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم میل شوونزم اور ویمن رائٹس جیسی اصطلاحات میں پھنس کر الجھ کر رہ گئے ہیں۔ حالانکہ کون سا سوال ایسا ہے جس کا جواب قرآن میں نہیں؟ قرآن پاک اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے جس سے ہم نے منہ موڑ رکھا ہے، اور جب نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری کی جاتی ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اس نے فرمایا ہے کہ
اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور عطا کروں گا، اور جو ناشکری کرو گے میرا عذاب شدید ہے۔ ہم نے قرآن کی اس کے علم کی ناقدری کی ہے، لہٰذا نتیجتاً ہم معمولی سے معمولی مسئلے کے لیے بھی گھر سے باہر مفتی اور مولوی ڈھونڈتے پھرتے ہیں، مگر اپنے ہی گھر میں اونچے مچانوں پر مخملی جزدانوں میں لپٹے رکھے قرآن سے استفادہ اور ہدایت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جو انسان آنکھوں کی بینائی ہوتے ہوئے بھی دوسروں کا ہاتھ پکڑ کر چل رہا ہو، اس کی حالت پر سوائے کف افسوس ملنے کے اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ طاہرہ کا مفصل تبصرہ اور تنقید ان کی دینی بصیرت اور امت مسلمہ کی زبوں حالی پر ان کے دکھ کی ترجمان تھی۔ اس نے انہیں رشک سے دیکھا جو اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے فکر مند تھیں، مسلمانوں کے لیے پریشان تھیں۔ اس لمحے اسے خود سے شرم آئی کہ وہ بھی تو صرف اپنی دنیاوی مشکلات اور معاملات میں الجھی محض اپنے متعلق ہی سوچتی ہے۔ گویا اس کی سوچ اور فکر کا کینوس اتنا وسیع نہیں تھا جتنا بحیثیت مسلمان ہونا چاہیے تھا۔ مگر مجھے اپنی اس نئی جنریشن سے یعنی تم لوگوں سے بہت امید ہے دوری، اور یقین ہے کہ جو غلطی ہم پچھلی کئی نسلوں سے کرتے آ رہے ہیں وہ ہماری آنے والی اولاد نہیں دہرائے گی انشاءاللہ۔ اور اس سلسلے میں میڈیا کی ایفرٹ بھی کسی حد تک قابل تعریف ہے۔ اس کی سوچ کے برعکس طاہرہ نے اس پر، اس کی نسل پر جسے اعتماد کا اظہار کیا، وہ ضمیر پر پڑا بوجھ کچھ کم کر گیا۔ طاہرہ کی یہ خوبی اسے اپنا اسیر کر چکی تھی کہ وہ اس کی سوچ کا ارتکاز اس کی اپنی ذات سے ہٹا کر خالق حقیقی اور اس کی مخلوق کی طرف منتقل کر دیتی تھی، جو اسے اپنے دکھ کو بھولنے میں بہت مدد دیتی تھی۔ ہمارے یہاں طلاق کا ریشو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کا سب سے بڑا سبب ہے قرآن سے دوری اور دین اسلام کی اصل روح سے ناواقفیت۔ ہم جتنا وقت اور جس قدر محنت دنیاوی علوم کے حصول کے لیے صرف کرتے ہیں، اگر اس سے آدھا ہم دینوی علم حاصل کرنے میں لگائیں تو یقین کرو ہماری حالت قرون اولیٰ کے مسلمانوں جیسی ہو جائے۔ اس کے متفق ہو کر سر ہلانے پر وہ پھر سے گویا ہوئیں۔ محض ایک عربی زبان کا سیکھنا ہم پر بھاری ہے، حالانکہ یہ زبان ہم سب کی زبان ہے۔ عالم ارواح میں عہد ست اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے اسی زبان میں لیا تھا اور پوچھا تھا، الست بی ربکم، کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب؟ قالوا بلی شہدنا، سب نے کہا تھا تو ہی ہمارا رب ہے، ہم گواہی دیتے ہیں۔ قبر میں بھی اسی زبان میں سوال کریں گے منکر نکیر، اور جنت میں بھی یہی زبان بولی جائے گی، تو کیوں نہیں ہم تھوڑی سی توجہ اس زبان پر بھی دے لیں؟ یقین کرو دوری، اگر ہم عربی کو ٹھیک سے سمجھنے لگے، بھلے بول نہ سکے، تب بھی بحیثیت مسلمان ہمارے بہت سے مذہبی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ پھر کسی مسلمان کو اپنے حقوق و فرائض سمجھنے کے لیے کسی سے فتوے اور مشورے نہیں لینے پڑیں گے۔ قرآن پاک ہی اصل علم ہے، اور علم کا حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں تمہیں اس درس میں لے کر جاتی ہوں۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی تھیں۔ ہاں، مگر یہ نہ سمجھنا کہ یہ ساری نصیحتیں صرف تمہارے لیے ہیں کیونکہ تم لڑکی ہو۔ شام میں مردوں کے لیے بھی درس ہوتا ہے، اکرمہ ولی کے ساتھ جاتا ہے وہاں۔ وہ خاموشی سے انہیں سنے جا رہی تھی کہ انہوں نے اچانک شوخی سے کہا تھا۔ اب اسے سمجھ آیا کہ آج کل اکرمہ اسے گھر پر نظر کیوں نہیں آ رہا۔ پچھلے دنوں ولی اسے ساتھ گھسیٹ لے جاتا تھا۔ 2 ہفتوں میں اس کی بھی شادی ہونے والی تھی۔ البتہ اسے قدرے حیرت ہوئی تھی جو طاہرہ بانو کی نگاہ سے چھپی نہ رہ سکی۔ اس میں حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ گھر بنانے کی ذمہ داری محض لڑکی پر ہی تو نہیں ہوتی۔ اللہ نے مرد کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ رکھی ہے۔ شادی 2 پہیوں کی گاڑی ہے، اس میں مرد و عورت دونوں کو ہی سمجھ بوجھ سے کام لینا ہوتا ہے۔ دونوں کو اپنی اپنی حیثیتوں، کردار اور فرائض کا صحیح علم ہونا چاہیے۔ انہوں نے اس کے استفسار کے بنا ہی جواب دے ڈالا تھا۔ اس نے تائید میں سر ہلایا اور پھر گود میں رکھے ہاتھوں پر نظر جما کر بیٹھ گئی۔ طاہرہ کی باتوں نے سوچ کے در وا کیے تھے۔ حسب سابق باہر بھاگتی دوڑتی ٹریفک پر نظر ڈالنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اتنا وقت گزر جانے کے باوجود اسے ہجوم سے ڈر لگتا تھا، پہچان لیے جانے کا دھڑکا لگا رہتا تھا۔